आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत। तमाम हम्द अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए जो हमारा खालिक व मालिक है। बेहद शुमार दुरूद सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर कि जिनकी उम्मती होने का हमने शरफ़ पाया है। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद ताहिर कादरी और आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम कलाम आला हज़रत की गूंज। जी हाँ, बात तो मैंने की है यहाँ से, मगर आपका दिल भी गवाही दे रहा होगा। वाकई कलाम आला हज़रत की तो दुनिया भर में धूम है, गूंज है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे प्रोग्राम में ये सिलसिला शुरू किया गया कि आला हज़रत के किसी एक कलाम का इंतखाब किया जाता है और उसकी तशरीह बयान की जाती है। मगर तशरीह बयान करने से पहले जो हमारे मेहमान सनाखा होते हैं वो इसको बहुत ही खूबसूरत मुतरन्नम अंदाज में पेश करते हैं। और फिर जाहिर बात है कि सैयद आला हज़रत की शायरी इतनी खूबसूरत है कि पढ़ने वाला जब अपने एक खूबसूरत कैफ वाले अंदाज में पढ़ता है तो वो आला हज़रत की शायरी की बरकत से भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बात दिल में उतर जाती है। और यूँ दिल में उतरती है कि दिल में एक नूर की कैफियत महसूस होती है और बंदा महसूस करता है कि नबी पाक साहिब लौलाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफ़ा हो रहा है। वो जो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग जल रहा था, जी हाँ, इस लोगों को बढ़ाना है। क्योंकि इमाम ने ही फरमाया, ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हाँ हाँ, यानी इस आग को, मोहब्बत की आग को मज़ीद इंशाअल्लाह बढ़ाना है। और हमारी खुश नसीबी है कि हमारे दरमियान शायर सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना निसार अली उजागर साहब दामद बरकातुहुल आलिया आज भी तशरीफ़ फरमा है, जो एक ज़बरदस्त शायर भी हैं और आलिम दीन भी हैं। तो इंशाअल्लाह आला हज़रत के कलाम की तशरीह आप फरमाएंगे और प्यारी प्यारी बातें हमें बताएंगे। और हमारे साथ आज जो सनाखा तशरीफ़ फरमा है, खूबसूरत बात यह है कि आप सनाखा भी हैं, आप हाफिज़ कुरान भी हैं और आप कारी कुरान भी हैं और आप आलिम दीन भी हैं। माशाअल्लाह एक ज़बरदस्त स्कॉलर, ज़बरदस्त मुबल्लिग़। और आपकी जो बिलखुसूस जो आपकी पहचान है, आप एक स्पिरिचुअल शख्सियत हैं, पर्सनैलिटी हैं। और माशाअल्लाह कसीदा बुर्दा शरीफ, अल्लाहु अकबर, जिसने आपकी ज़ुबान से सुना है ना, वो कहता है भाई कसीदा बुर्दा शरीफ तो हमने इनसे ही सुनना है। सुबहान अल्लाह, मुकम्मल कसीदा बुर्दा शरीफ का विर्द आप जिस कैफियत से करते हैं, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। जी हाँ, हम सब के प्यारे अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद बिलाल कादरी साहब, आप दोनों अहबाब को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब, आज कौन से कलाम का इंतखाब किया है इस प्रोग्राम के लिए आपने? आज जो कलाम है सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सुबहान अल्लाह, आपने यूँ बताया तो भी मज़ा आया, पर जब हाफिज़ साहब सुनाएंगे तो कितना मज़ा आएगा। हाफिज़ साहब, तैबा में सुबह हो रही है, कैफियत मदीने वाला माहौल कि जब सुबह के वक्त नूरुन लला नूर, और फिर फरमा रहे हैं बढ़ता है बाड़ा। अभी अल्लामा साहब इस तरफ आएंगे, मैं पेश कर रहा हूँ, आप जरा इमोशन से इस लाइन को सुनिए और फिर हम उस तरफ आते हैं। अल्लामा साहब बताते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। क्या कहना। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। क्या कहने आप साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी अल्लामा साहब, ये जो कलाम है ना, 59 अशार 59, ये इस कलाम के अशार हैं। मेरे इमाम ने जब लिखा तो पहली बार जब पढ़ा गया ना 5 जमादिल उखरा 1317 हिजरी के अंदर, और आलम ये था कि सारे मशाइख, बड़े बड़े उलमा सब मौजूद थे। मेरे इमाम अहमद रज़ा खान कुर्बान दिलो जान आप भी मौजूद थे, और
آپ کے پیر و مرشد کے صاحبزادے آپ نے مکتب میں بھی تذکرہ کیا ہے وہ بھی موجود تھے. اندازہ کی تقریباً 4 گھنٹے تک محفل چلی ہے. صحیح. اس کے 59 اشعار ہیں اور تقریباً ہر شعر کو 4 بار 5 بار پڑھایا گیا. مولانا حبیب صاحب تھے وہ اس کو پڑھ رہے تھے اور پہلی بار جیسا پڑھا گیا کہ لوگوں میں چیخو پکار تھی, کیفیت آ رہی تھی, سوز و گداز تھا, ایسا عشق تھا. اور عالم تو یہ تھا کہ جب یہ محفل ختم ہوئی نا تو حضرت احمد شاہ نوری صاحب وہ موجود تھے, گردن جھکی ہوئی تھی, میرے امام کھڑے ہوئے اور اپنا سر جا کے ان کے زانوں پہ رکھ دیا ہے کہ بتا دیا ہے کہ پیر کا بیٹا بھی پیر ہوا کرتا اور ہے, سعادت کرام سے سعادت کرام سے محبت کا اظہار. سبحان تو آپ بتائیں یہ وہ کلام ہے. اور پہلا شعر ہی ایسا پیارا ہے, یقین جانے اکثر جب مدینہ پاک میں صبح ہوتی ہے نا تو یہ شعر زبان پر ہوتا ہے. اللہ. وہ جو فجر کے بعد کا منظر ہے, اکثر ہم حضور کے قدموں میں جاتے ہیں بابو سلام سے, جی جی تو یہ شعر زبان پر آتا ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یعنی ایسی نور کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے, وہ نور والے آقا نوری خیرات دے رہے ہیں, تو کیا فرش والے کیا عرش والے سب کے سب نور کی خیرات دینے کے لیے آ رہے ہیں. حالانکہ ستارہ تو خود چمکدار ہے, وہ ضیاء بار ہے, مگر وہ نور کا تارا ہو کر بھی نور کی خیرات لینے کے لیے اپنے نور کے پاس آ رہا ہے, کیونکہ ساری چمک دمک جو ہے نا وہ مصطفیٰ کی ہے. تو ایسی چمک دمک ہے ماشاءاللہ, ایسا باڑا بٹ رہا ہے, ایسی نور کی خیرات. اور آقا بھی فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی, بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. تو یہ ہے کہ زمین والے, فرش والے, عرش والے سب نور کی خیرات لینے مدینہ پاک کے اندر آ رہے ہیں, کیونکہ یہاں تاجدار مدینہ اول ما خلق اللہ نوری, وہ نور ہے کہ سب جگہ اسی نور کی خیرات بٹ رہی ہے. سبحان اللہ. ویسا اتفاق بھی ہوا علامہ صاحب, مجھے خود یہ سعادت ملی کہ مدینہ پاک میں صبح ہوئی, باقی سب تارے چھپ گئے, اور ایک تارا ہے جو جا ہی نہیں رہا ہے. تو اس تارے کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ مطلب کیا بالکل جی جی بالکل بات پوری اس پر صادق آتی ہے. اسے کہتے ہیں صبح کا ستارہ, صبح کا ستارہ کیا چمکدار ہوتا ہے, ایک دم آتا ہے. حافظ صاحب باڑا, علامہ صاحب آپ تو بہتر سبحان جانتے ہیں اللہ. کہ ایک تو ہوتا ہے خیرات بٹنا, نور کی خیرات لینے. اعلیٰ نے فرمایا باڑا بٹ رہا ہے, یعنی کوئی بہت زیادہ کوانٹٹی ہے سبحان اللہ, لوگوں کو پرووائڈ پورا گودام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی حضور, مزید آگے کا سفر. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا, باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا, مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا, مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. تعریف ایسی استعمال کی میرے امام نے, لفظ نور. اس کے بعد بہت سارے شعراء نے کلام لکھے ہیں, مگر ایسا کلام تاریخ اردو میں نظر ہی نہیں آتا. اللہ اکبر. اب آپ اور ہم بات کرتے ہیں کہ دشت طیبہ کے خار کی بات کرتے ہیں, تو جب دشت طیبہ کا خار ایسا ہے تو بتائیں وہاں کا گلزار کیسا ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا, وہ ایسا پھول کھلا ہے, اس کی ایسی بہاریں ہوئی ہیں, اب بلبلیں اس کو دیکھ کر ایسی فدا ہو رہی ہیں, مست ہو گئی ہیں, سرشار ہو گئی ہیں, مخمور ہو گئی ہیں, اور بالکل اس کے اوپر ایسی فریفتہ ہو رہی ہیں کہ اب وہ ترانہ نور کا پڑھ رہی ہیں, کلمہ نور کا, یعنی اب وہ نور کا ترانہ پڑھ رہی ہیں, نور کا نغمہ پڑھ رہی ہیں, اور ایسی سرشار ہو گئی ہیں محبت کے اندر کہ ایسا حسن نہ پہلے کبھی دیکھا نہ سنا. ایسا حسن ہے. جب دشت طیبہ کا یہ مقام ہے تو گلزار طیبہ کا مقام کیا ہوگا. سبحان اللہ. اچھا, یہاں کلمہ پڑھنے سے مراد ترانہ بھی جی ہے, اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ بھی ایمان لا رہی ہیں, وہ بھی حضور کے نام کا کلمہ پڑھ رہی ہیں, یوں بھی مراد ہو سکتی ہے. بالکل ایسے یہاں پر کلمے سے مراد سے نغمہ ہے, ترانہ ہے, جس طرح ایک بلبل کی ایک آواز ہے. سبحان اللہ. تو وہ جس طرح بولتی ہے, بلبل کی چہکتی ہے, کوئل کوکتی ہے, تو اسی طرح اس کی طرف اشارہ ہے, اور نغمہ سرا ہے, مراد یہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی حافظ صاحب. 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا, 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا, 12 برجوں
سے جھکا ایک ایک ستارہ نور اللہ کا، اکبر۔ 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ میں کہتا ہوں کہ قصیدہ نور کو صرف ایک بار پڑھ لیا جائے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے امام کا علم کیسا ہے، اللہ اکبر۔ اور 100 سے زائد علوم پہ دسترس ہے، اور ہر علم کے موضوع پر باقاعدہ کئی کتابیں ہیں، کئی تصانیف مل جاتی ہیں۔ صرف یہ شعر پڑھ لیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اجرام فلکی کیا ہیں، سیارگان فلک کیا ہیں، یہ اندازہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں میرے امام کہ 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، جب ہر مہینے کی چاند کی 12 تاریخ آتی ہے تو وہ سلامی دینے کے لیے، جھکنے کے لیے، ادا بجا لانے کے لیے ایسا جھکتا ہے چاند کہ کہتا ہے اس کو یاد آ جاتا ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ تھا، جب 12ویں تاریخ تھی نا، تو سرکار دنیا میں تشریف لے کر آئے، تو ہر مہینے کی 12 تاریخ کو وہ ادا بجا لاتا ہے، جھک جاتا ہے، اور کیوں نہ جھکے کہ سرکار تشریف لائے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ 12 برجوں سے جھکا۔ دیکھیں برج جو ہوتا ہے نا ایک مقام ہے، صحیح، سیارگان فلک کا ایک مقام ہے جہاں سورج، چاند یا مشتری یا زحل، عطارد، تمام جو دیگر سیارے ہیں، تو ان کا جو مقام ہے اسے کہا جاتا ہے برج۔ ایسی کائنات کے اندر کئی گلیکسیاں ہیں، کئی مقام ہیں، تو فرمایا تمام برج جھکتے ہیں، اور ان کے نیچے جتنے سیارے ہیں، ستارے ہیں، وہ بھی جھک جاتے ہیں اور اس چاند کو سلامی پیش کر رہے ہیں، اللہ اور اکبر۔ اصل میں جو آقا کا نور ہے اپنے آقا کے نور کو سلامی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں استعمال کیا ہے لفظ مجرا۔ ہم، جو اردو لغت سے ناشنا ہوتے ہیں تو وہ جی یہ جی۔ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لفظ کیسے، اب اعلیٰ حضرت کی شاعری ایسی بہت سی چیزوں کو بھی واضح کر رہی ہے کہ مجرا، کہ اس کے اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو جھک کر آداب بجا لانا، ادا بجا لانا، سلامی پیش کرنا۔ شاعری میں یہ ساری چیزیں بھی ہمیں مل رہی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اور کہ یہ اور سیدی اعلیٰ حضرت تو خاص طور پر چونکہ اتنے بڑے عاشق ہیں، بلکہ عاشقوں کے امام ہیں، انہوں نے اس بات کا تو ہمیشہ لحاظ رکھا کہ بھائی حضور کی شان بیان کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا لفظ بیان نہ کیا جائے کہ جس میں تنقیص کا پہلو ہو۔ جی مگر ظاہر بات ہے کہ جس دور میں آپ نے کلام لکھا تو اس دور میں یہ لفظ خاص آداب والے معاملوں میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ بادشاہوں کے دور گزرنے کے بعد تشریف لے کر آئے اور ہندوستان میں رہا کرتے تھے، تو ہند کے اندر یہ لفظ عام استعمال تھا کہ ادا بجا لانے کے لیے، سلامی پیش کرنے کے لیے تو کوئی بھی بندہ استعمال اپنی کیا جاتا کم علمی کی وجہ سے کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس کا مطلب ہی الگ ہو، ہے۔ جی جی، جو اس سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ جو کہے شعر و پاس شرع، دونوں کا حسن کیوں کر لائے، لا اسے پیشے زمزمائے رضا کے یوں، کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کہ کی یہ بھی تشریح طلب ہے آپ کا شعر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر شعر کی حسن کو بھی قائم رکھنا ہے اور لفاظی کو بھی دیکھنا ہے اور روایات معنی اعتبار سے بھی، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اسے میری پاس لاؤ تو میں اسے بتاؤں کہ میں اسے کلام رضا دکھاؤ کہ قرآن کے اندر جو علم ہے اس کا بھی بیان ہے، پاس شرع بھی ہے، شریعت کا پاس بھی رکھا جاتا ہے، اور حسن تغزل بھی یہاں موجود ہے۔ کیا بات! میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں کیا بات! گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اللہ اکبر، اللہ نور اکبر، دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ دیکھیں حافظ صاحب، جب ایک فقیر آتا ہے نا، غریب آتا ہے مانگنے کے لیے، اس کو پتا ہے کہ مانگنے کے آداب کیا ہیں، پھر دعا دیتا ہے کہ تیری خیر ہو، تیرے بچوں کی خیر ہو، تیری روزی میں برکت ہو، پھر وہ بھیک مانگتا ہے۔ تو آپ نے اس شعر کے اندر پوری منظر کشی کی ہے۔ کاسائے گدائی لے کر آئے ہیں اور گدائے بے نوا بن کر آ رہے ہیں، جسم جاں کا کاسا بنا لیا ہے، اب اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ ایک غریب نواز، اللہ اکبر، اے جود و عطا والے بادشاہ، میں تو تیرے در کا فقیر ہوں، تیرے در کا گدا ہوں، اور تو بادشاہ ہے، تو جود و عطا والا ہے، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ میں نے کاسائے جسم جاں کو پھیلا دیا ہے، دامن دل کو پھیلا دیا ہے کہ یا رسول اللہ بس مجھے نواز دیجیے، آپ کے نور کے اندر دن دگنی برکتیں ہوں، رات چوگنی برکتیں ہوں،
برکتیں ہی برکتیں ہوں، کیونکہ آپ تو بادشاہ ہیں، آپ نور والے مصطفیٰ ہیں، واہ 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 آپ کی خیرات نور والی ہے، واہ تو بس واہ واہ۔ مجھے عطا کر دیجئے، دامن دل کو بھر دیجئے، نور دن دو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، سب خیرات لینے آئے ہیں تو میں بھی نور کا صدقہ لینے کے لیے آیا ہوں، اور میں تو آپ کے در کا فقیر بن کر آیا ہوں، یا رسول اللہ اے غریب نواز مجھے نواز دیجئے۔ اور اس در سے مانگ رہا ہے کہ جہاں سبحان اللہ۔ کا یہ ماحول ہے کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا ہے، قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دی ہے، اور در یعنی بے بہا ہیرے بے بہا دیے ہیں، بہت آہا۔ زیادہ دیے ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ کیا کے کہنا؟ کلام میں یہ بات جھلکتی ہے کہ وہ اچھے فقیر ہونے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ اچھا ہائے فقیر ہائے۔ کس طرح سے مانگے واہ گا بڑی واہ، بارگاہ۔ فقیرانہ اسلوب سے آشنائی دے رہے ہیں۔ کہہ رہے مدینے کے خطے واہ خدا واہ۔ تجھ کو رکھے، دعا دے رہے ہیں مدینے دعا۔ کے خطے خدا سبحان تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے کیا ٹھہرانے کہنے والے۔ ہیں، واہ واہ، یہ انداز اعلیٰ کیا حضرت کا اکثر سبحان کلام میں جھلکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پشت پر ڈل کا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھیں موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا شاعر جب لکھتے ہیں کچھ الفاظ اسے آتے ہیں، لگتا ہے کہ بھرتی کے اشعار ہیں، بھرتی کے الفاظ ہیں، یہ غیر ضروری لفظ ہے، اس کو استعمال کر دیا، لیکن اعلیٰ کی پوری شاعری کے اندر نا آپ کو ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ کہ پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا۔ آپ دیکھیں سر اقدس پر امامہ شریف ہوتا ہے اور اس کا شملہ نیچے کی طرف ڈھلکتا ہے، جی یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آئے تو اس کو ڈھلکنا کہلاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اوپر سے جو چیز نیچے کی طرف ڈھلک رہی ہے، نیچے آ رہی ہے، جی تو کیا منظر ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں آسمان سے کوئی صحیفہ آ رہا ہو، تو رات شریف آ رہی ہے، 10 کمانڈس آ رہے ہیں، اور استعمال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لفظ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو دیکھ رہے تھے نا، کوہ طور کے جلوے دیکھیں، آپ نے تو وہ نور کی تختیاں لی ہیں، نور کا کلام لیا ہے، آپ تو عینی شاہد ہیں، عینی گواہ ہیں، وہ نور کا کلام لے کر اترے ہیں نا، تو کہا کہ جب رسول اللہ کا اگر وہ امامہ دیکھ لیتے اور وہ شملہ اگر دیکھ لیتے تو آپ بھی کہہ اٹھتے یہ تو کوئی آسمان سے صحیفہ نازل ہو رہا ہے، یہ تو کوئی صحیفہ ہے، وہ نورانی آنکھیں اس کا احاطہ کر لیتی، دیکھتے اگر موسیٰ تو طور سے اترا صحیفہ نور کا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور آپ کی یہ بات جو آپ نے بتائی کہ اعلیٰ حضرت بھرتی کے لفظ جیسے بڑا معلوماتی بات تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کا لفظ استعمال کر کے پھر صحیفے کا لفظ استعمال کر کے کوئی اعلیٰ حضرت بتا رہے جی کہ مثال بھی بڑی ہو، شان بڑی بیان کی جا رہی ہے تو مثال بھی بڑی ہو۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کوراہی کرتا نور کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہ جانے یہ لفظ کہاں سے لے کر آتے ہیں میرے امام، وہ کس انداز میں بیان کر جاتے ہیں، آپ کا تباحر علمی چھلکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میل سے مصطفیٰ کو کیا کام، یہ تو نور والا بدن ہے، نور مجسم ہے سبحان اللہ۔ اور نور کا پیکر ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ کا جسم اقدس وہ نور کا پتلا ہے، وہ نور مجسم ہے، وہ نور کا پیکر ہے، تو اس سے کیا کام میل سے؟ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو معاذ اللہ کہہ دے کہ معاذ اللہ حضور کے کپڑے میلے تھے یا آپ کے ناخن مبارک میل سے بھرے ہوئے تھے، معاذ اللہ، علماء نے کفر لکھا ہے، کفر ہے، یہ کفر دار ہے، اسلام سے خارج، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ لیکن وہ تو آپ نور مجسم ہیں، نور کا پیکر ہیں، نور والے سرکار ہیں، تو کہا کہ آپ کے گلے مبارک جو کرتا پہنا نا، ایسا لگتا ہے کہ آج بھی نیا ہے، آج بھی نیا ہے اور بالکل میل سے بالکل دور ہے، اور وہ صاف ستھرا کورا ہی کرتا نور کا پہنے ہوئے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھ لیں جو سرکار کا کرتا موجود ہے نا، خاص طور پہ استنبول کے اندر، آج بھی وہ چمکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج بھی ضیائیں نکل رہی ہیں، آج بھی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، آج بھی میرے سرکار کی مہک اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت کی وہ بات جو آپ نے فرمائی، فتاوی شریف میں خود بھی یہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ نہ کہے کہ میلے ہیں، فرماتے ہیں منہ جلے اس بے ایمان کا کہ جو کہے کہ سرکار کے کپڑوں پر معاذ اللہ مٹی لگ گئی، خدا توفیق دے تو یوں کیوں نہ کہے کہ مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے لی۔ اللہ اللہ، کیا انداز ہے۔ اور دیکھیں آپ نے سراپا نور و نور مجسم کی بات کی، تو سید اعلیٰ حضرت کا اہتمام دیکھیں حضور کی شان بیان کرتے ہوئے، حتمی بات کر رہے ہیں پہلے ہی مصرے میں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص
جہاں نہیں، جہاں ہے ہی نہیں، گمان نقص نہیں ہے نہیں ہے. پھر آگے ایک خاص وصف بیان، بلکہ دو خاص وصف بیان کر رہے ہیں، مگر اس خاص وصف میں بھی کیا احتیاطی انداز کہ یہی پھول خار سے دور ہے. یہ دستور ہے لازم و ملزوم، لازم و ملزوم ہے کہ پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، کہ آپ اس کو بس دور سے دیکھ کر خوش ہوں، خوشبو بھی سونگھ لیں، مگر چھونے مت جائیے گا، ہیں، کیونکہ اس کے کانٹے آپ کو چھونے نہیں دیں گے. اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. شمع سے روشنی لے لیں آپ، مگر قریب جائیں گے تو دھواں آپ کو دور کر دے گا. پر کہتے ہیں حضور ایسی شمع اور ایسے پھول ہیں کہ نہ ادھر کانٹا ہے نہ ادھر دھواں ہے. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. جی حافظ صاحب، تیری نسل پاک کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کتنی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے یار، سبحان اللہ. سبحان کتنا پیار کرتے ہیں اہل بیت سے. یہ شعر مجھے پوری تاریخ اردو میں کوئی دکھائے تو صحیح. اللہ اکبر. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے بارے میں اشعار نہیں ملتے، تمام کے تمام دیوانوں کو رکھ لیا جائے. ایسا شعر تو لکھ کر دکھا دے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. سب گھرانہ اور ایک ایک بچہ. تو بتائیں کتنی پیاری بات کی ہے نا. تو میرے امام فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے، یہاں تو سرکار تو ہے ہی نور والے، مولا علی تو ہے ہی نور والے، سیدہ کائنات خاتون جنت مولا حسن مولا حسین، یہ ائمہ اہل بیت اور نیچے تک آ جائیں. تو بتائیں کہ جب میرے امام فرماتے ہیں کہ بچہ بچہ نور کا ہے، پورا گھرانہ نور کا ہے، اور اصل نور کس کا ہے؟ عین نور کون ہے؟ مصطفیٰ کی ذات. وہاں اللہ نور السماوات والارض، اللہ، یعنی زمین و آسمان کو منور کرنے والا رب، اور ان کے نور سے سب سے پہلے جو نور عبادت کا ٹکڑا ہمارا نبی، جو پہلے نور بنایا گیا وہ مصطفیٰ کا نور. تو یہ گھرانہ بھی نور والا مصطفیٰ کا گھرانہ ہے. اس لیے میں نے بھی کہا کہ مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے. تو یہ پورا گھرانہ بابرکت گھرانہ ہے اور واقعی نور والا گھرانہ ہے. اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. امام فرماتے ہیں میں نے سوچا تھا جس طرح میں عام کلام لکھتا ہوں تو 10 اشعار 12 اشعار 15 20 اشعار، تو ارادہ تو یہی تھا، مگر ایسا فیض جاری ہو گیا، میں لکھتا چلا گیا اور اس کے 59 اشعار ہو گئے. اچھا حضرت، یہ آپ ماشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. غزل اور قصیدہ یہ دونوں چیزیں استعمال کی ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا، آپ خود بھی ماشاءاللہ شاعر اہل سنت. دیکھیں اصل میں غزل کے اشعار عموماً آج کل تو 5 شعر بھی لکھتے ہیں، 6 بھی لکھ دیتے ہیں، تو یہ غزل ہو جاتی ہے. لیکن اس کے اشعار بہت زیادہ طویل ہو جائیں، بڑھتے چل جائیں، جسے اعلیٰ نے لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، 172 اشعار ہیں. اور یہ کلام جب لکھا تو اس کے 59 اشعار ہو گئے. تو اب اعلیٰ فرماتے ہیں لکھنے کا ارادہ تو غزل ہی تھا، یعنی کم اشعار پہ لکھتا، مگر ایسا فیض جاری ہوا کہ میری غزل بڑھتے قصیدہ بن گئی ہے. اور قصیدہ بھی کس کا بنا ہے؟ قصیدہ نور کا بن گیا ہے. اور میرے امام جب لکھتے ہیں قصیدہ نور کا بنا، قصیدہ معراجیہ دیکھ لیں آپ، اور اللہ اکبر ایسے کلام بڑھتے چلے جاتے ہیں نا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو یہ امام کا خاص وصف ہے جو آپ نے جملہ کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ سارے الفاظ ہاتھ باندھ کے کھڑے میں ہیں اور اشارہ کرتے ہیں، بس امام کی نگاہ اٹھے، ابرو کا اشارہ ہو تو ہم بھی فقیرانہ انداز میں کلام میں شامل ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ جو آپ نے شروع میں اس کلام کا پس منظر بیان کیا تھا، پورے جو ماحول آپ نے بتایا تھا، تو مکتے میں مجھے وہ منظر بھی ذہن میں آ گیا، دوبارہ تازہ ہو گیا. ابتدا کی جو بات آپ کی تھی کہ وہ کیا کیفیت تھی، اور آخر میں جب مکتے میں ان کے پیر صاحب کے شہزادے تشریف فرما ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہی کہا نا کہ پیر تو پیر ہیں، ان کے صاحبزادے موجود ہیں، ان کو بھی اپنا پیر سمجھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کلام کو سن رہے ہیں. باقاعدہ وہ
ایسا لگتا ہے کہ وہ مراکب میں موجود ہیں, نگاہ نشی رہی اور اپنا سر اقدس احمد نوری کے زانوں پہ رکھ دیا ہے سبحان اللہ اور بتا دیا کہ سیدوں کا ادب ایسے ہوتا ہے, سبحان اللہ سادات کا ادب یہ ہے. اللہ اکبر. فخر السادات ہوں, سید السادات ہوں. سادات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مقام کو پہچانیں اور اپنے مقام کے مطابق ہی گفتگو کریں, کلام کریں, تاکہ ساری امت جو ہے ان کا ادب و احترام اسی طرح بجا لاتی رہے. یعنی اتنا شاندار کلام لکھنے کے اللہ بعد, اکبر. اتنے خوبصورت قافیہ اور ردیف استعمال کرنے کے بعد بھی امام یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مرشد کا فیض ہے, ہاں, یہ احمد نوری کا فیضان ہے, یعنی اپنا کوئی کمال نہیں عمل. گردان رہے. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی کوئی علمی تفاخر نہیں ہے, علمی تفاخر نہیں ہے, کوئی علمی تفاخر نہیں ہے, جی. کوئی بحث نہیں کہ میں اتنا بڑا شاعر ہوں اور ایسا کوئی لکھ کر تو دکھائے, کچھ بھی نہیں ہے. اور وہی غلامانہ انداز میں کہہ رہے ہیں یہ جو فیض ہے نا, یہ میرے پیر گھرانے کا فیض ہے. نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ, ردی تھی کیا کیا کیسے ثنائے سرکار ہے وظیفہ. اللہ سبحان اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. قبول سرکار تمنا, کمال ہو گیا. کمال. آپ نے بات کو مکمل کر دیا شعر سے, سبحان اللہ. مجھے لگ رہا ہے علامہ صاحب آج ہماری عوام کہے گی, آڈینس ہمارے ویورز کہیں گے آج جاتی ہوئی, اس لیے کہ اتنا خوبصورت قصیدہ اور آپ نے 8-9 اشعار میں ہی سمیٹ دیا ہے. اب کیا کرے بھائی, ہمیں ہر روز ایک کلام کا انتخاب کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کم سے کم امت کو 8-9 اشعار اس پلیٹ فارم سے ایسے مل جائیں کہ اس کے حوالے سے ہمارے جو پڑھنے والے سننے والے ان کو آگئی ہو کہ امام نے کس خوبصورت انداز سے, بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ہم جو نا وہ تشنگی بڑھانے کے لیے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ دے دیں, اس کے بعد آپ کو خود طلب ہو کہ بھائی اب تمام اشعار کے ہم نے معنی و مفہوم و تشریح کو سیکھنا, سننا اور سمجھنا ہے. سبحان اللہ. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ خوبصورت بزم آپ کو پسند آئی ہوگی. ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک اور نئے کلام کے ساتھ, اور انشاءاللہ ثنا خان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور علامہ صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. آپ دونوں احباب کا دل سے شکریہ, ناظرین آپ کا بھی شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.